हे आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद और मैं बहुत खुश हूँ कि आज आप हमारे साथ बेथ के साथ इब्तदाई बातें टीवी पर शामिल हुए हैं और मैं आपको खुदा की खिदमत की इब्तदाई बातों के मुतल्लिक किताब में से पढ़ा रही हूँ। और दोस्त, हम कलाम की गहराई में जा रहे हैं और हम मुअस्सर तौर पर खुदा की खिदमत करने की बाबत मुख्तलिफ तरह की सब चीज़ें सीख रहे हैं। हमारे गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने खुदा की नेमतों की बाबत बात की थी। रूहानी नेमतें, जैसे कि इनको 3 मुख्तलिफ इक़साम में तकसीम किया गया है, जिनकी बाबत हमने बात की थी। 3 इक़साम: तहरीकी नेमतें, रूहानी नेमतें या रूह की नेमतें, और फिर खिदमत के ओहदे की नेमतें हैं। और हम इन 3 पर बात करेंगे क्योंकि अभी बहुत कुछ है जिस पर हमें बात करना चाहिए। मेरे ख्याल में आप इससे लुत्फ़ अंदोज़ होंगे और मेरा यकीन है कि रूहुल कुद्स आपकी मदद करेगा कि खुद को देख सके। और जैसा कि हम इसमें बढ़ते हैं, आप देखेंगे कि उसने आपको कैसे मुरतब किया है। बस जिन तहरीकी नेमतों की बाबत हमने बात की थी, उनकी शनाख्त रोमियो 12 बाब में मिलती है और वो सबको अता की जाती है। हर किसी के पास एक या ज़्यादा तहरीकी नेमतें होती हैं और ये ऐसी नेमतें हैं जिनकी बदौलत आपको पेशवाई करने की तालीम देने की, खिदमत, रहम दिखाने, देने, मुसाफर परवरी और दूसरी बातों की तहरीक मिलती है। और फिर हमने खिदमत के ओहदों पर बात की थी, जिन्हें बाज़ औक़ात 5 गुना खिदमत के ओहदे भी कहा जाता है। और ये सब के लिए नहीं बल्कि चंद लोगों के लिए हैं जिन रूह की नेमतों को हम देखने वाले हैं। रूहुल कुद्स की मर्जी के मुताबिक सब के लिए हैं। और फिर तहरीकी नेमतें सब के लिए होती हैं। फिर आज हम रूह की नेमतों के मुतालिक बात करने से आगाज करेंगे क्योंकि उनके मुतालिक लोगों ने थोड़ा बहुत सुना होता है और उन्हें इल्म नहीं होता कि उनके साथ क्या करें या ये उनकी जिंदगियों पर किस तरह असरअंदाज होता है। बस आइए रूह की नेमतों से आगाज करते हैं। पहला करंथियों 12:1-11 आयात। वो यहाँ फरमाता है कि ए भाइयों, रूहानी नेमतों के बारे में असली और हकीकी जुबान में यूं हैं। रूहानियों की बाबत में नहीं चाहता कि तुम बेखबर रहो। खुदा नहीं चाहता कि हम रूहानी चीज़ों, ख़ास तौर पर रूहानी नेमतों की बाबत बेखबर रहें। मैं नहीं चाहता कि तुम बेखबर रहो। तुम जानते हो कि जब तुम गैर कौम थे तो गूंगे बुतों के पीछे जिस तरह कोई तुमको ले जाता, इसी तरह जाते थे। बस चौथी आयत, नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदावंद एक ही है, और तासीरें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है। 7वीं आयत, लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर, खुदा का शुक्र है कि वो खुद को जाहिर कर रहा है। क्या ये हैरत अंगेज नहीं? रूह का ज़हूर, रूह की नेमतें, हर शख्स में रूह का ज़हूर फ़ायदा पहुंचाने के लिए होता है, और वो ये है। 8वीं आयत, क्योंकि एक को रूह के वसीले से हिकमत का कलाम अनायत होता है और दूसरे को उसी रूह की मर्जी के मुवाफिक इल्मियत का कलाम, किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक, किसी को मुहज्जों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज़, किसी को तरह तरह की ज़ुबानें, किसी को ज़ुबानों का तर्जुमा करना। लेकिन ये सब तासीरें वही एक रूह करता है और जिसको जो चाहता है बांटता है। बस ये एक अहम चीज़ है, रूह की नेमतें वो जिसको जिस तरह चाहता है अता करता है। बस आइए इनकी बात करते हैं। यहाँ पर 9 नेमतों की फहरिस्त है और पिछली मरतबा हमने जिक्र किया था कि ये 3 मुख्तलिफ इक़साम में तकसीम की गई हैं। मुकाशफाती नेमतें, कुछ ऐसा देखने की इस्तात रखना जो रूहुल कुद्स की नेमत के बगैर आप देख नहीं सकेंगे। वो पर्दों को हटाता है ताकि आप कुछ देख सके। कुव्वत की नेमतें रूह की नेमतों की एक और किस्म है। ये वो नेमतें हैं जो मौजज़ात को वकूअ में लाती और नामुमकिन पर गालिब आती हैं, और हम इसकी बात करेंगे। और फिर आखिर में बोलने या खिताब करने की नेमतें। कोई इसे वो नेमत कहता है जिसे खुदा मफूकुल फितरत कलाम, एक इलाही तहरीक से जानी पहचानी या नामालूम जुबान में कलाम देता है। हम इसकी बाबत भी बात करेंगे। ओके, रूह की नेमतें। ये भी हो सकता है कि आपको पता भी ना हो और आपने अपनी मसीही जिंदगी में रूह की नेमतों में काम किया हो, शायद आपको उसका इल्म भी हो। बस यहाँ पर रूह के पहले तोहफे का जिक्र है। वो फरमाता है हिकमत का कलाम, और ये एक मुकाशफाती नेमत होगी। और 3 मुकाशफाती नेमतें, हिकमत का कलाम, इल्मियत का कलाम और रूहों का इम्तियाज है। ओके, बस आइए इन तीनों की बात करते हैं। हिकमत का कलाम खास तौर पर एक हिकमत की बात है जो आपके पास नहीं थी। आपके पास इसे जानने का कोई तरीका ना था, लेकिन ये मुस्तकबिल में कुछ करने या कुछ ना करने की काबिलियत है। हिकमत के कलाम का तकरीबन हमेशा हाल या मुस्तकबिल के सहीफे के साथ ताल्लुक रखता है। और ये क्या है? अच्छा, बाज़ औक़ात खुदा आपको अचानक देता है और आपको फौरन इल्म हो जाता है कि क्या करना है।
آپ میں وہ لوگ جو خدمت میں پیشوائی کرتے ہیں اکثر اوقات پاسٹرز علمیت کے کلام اور حکمت کے کلام میں بہہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ کلیسیا کی پیشوائی کرنے اور بھیڑوں کی گلہ بانی کرنے کے لیے آپ کو ان نعمتوں کی ضرورت ہے۔ بس اچانک آپ کو علم ہو جاتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ یہ حکمت کا کلام ہے۔ اب اس کا موازنہ علمیت کے کلام سے کریں۔ علمیت کا کلام وہ ہے جو آپ کو روح القدس سے اچانک کلام ملے، علم کا ایک ٹکڑا جس کو جاننے کے لیے آپ کے پاس کوئی طریقہ نہ ہو اور اس کا تعلق حال یا ماضی سے ہو۔ علمیت کے کلام کا تعلق حال اور ماضی سے اور حکمت کے کلام کا تعلق حال یا مستقبل سے ہوتا ہے۔ میں آپ کو چند مثالیں دینا چاہوں گی۔ میں ایسا کر سکتی ہوں کیونکہ میں اور میرا شوہر کلیسیا کے خادم ہیں۔ بیشتر اوقات روح کی یہ نعمتیں صاف نظر آتی ہیں کیونکہ روح القدس ہمیں کسی چیز کے متعلق علمیت کا کلام یا حکمت کا کلام دیتا ہے تاکہ کلیسیا کو آگے لے جایا جائے اور اس کے لوگوں کی مدد کی جائے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں کسی خاتون کے ساتھ لنچ کر رہی تھی اور کھانے کے درمیان اچانک آسمان سے روح القدس کی نعمت نازل ہوئی۔ اس نے مجھے بتایا، میں کسی طور پر اسے نہیں جان سکتی تھی، لیکن روح القدس نے مجھے بتایا کہ جس خاتون کے ساتھ تو لنچ کر رہی ہے، اپنی 9 عمری میں اس نے اسقاط حمل کروایا تھا اور یہ خود کو مارتی کوٹتی رہی اور احساس جرم کی وجہ سے، کیا آپ سمجھ رہے ہیں، یہ گزرے برسوں سے خود کو مارتی کوٹتی رہی ہے اور وہ جانتی ہے کہ میں نے اسے معاف کر دیا ہے، لیکن اس نے خود کو کبھی معاف نہیں کیا۔ میں یہ نہیں جانتی تھی، میرے پاس یہ جاننے کا کوئی ذریعہ نہ تھا، لیکن روح القدس نے مجھے کسی ماضی کی چیز کی بابت علمیت کا کلام بخشا جو اس کے حال پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ بس میں نے لنچ کے دوران کہا، آپ کو پتہ ہے میں شاید اس سے محروم رہ جاتی، لیکن میرے خیال میں خدا مجھے کچھ ایسا دے رہا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ وہ آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے وہ کچھ بتایا جو میرے خیال میں خدا نے مجھے دیا تھا اور اس نے رونا شروع کر دیا۔ وہ یوں تھی، ہاں، اور بتاتی گئی، یہ بالکل درست ہے، میں جانتی ہوں کہ خدا نے مجھے معاف کر دیا ہے، لیکن میں کبھی خود کو معاف نہیں کر سکتی۔ اور میں نے کہا، بہرحال خدا آپ کو بہت پیار کرتا ہے، خود کو معاف کر دیں اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائیں۔ بہرحال خدا کی تعریف ہو، روح کی نعمت اس کے لیے مفید رہی۔ بس وہ کیا تھا؟ علمیت کا کلام، حکمت کا کلام، حکمت کی دنیا کا کلام۔ مجھے اور میرے شوہر دونوں کو بہت مرتبہ یہ ملا ہے۔ اب جانتے ہیں، یا زندگی کے سفر کے دوران ہمیں خواب میں حکمت کا کلام ملتا ہے، اور پھر یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں جسے آپ خود بنا سکتے ہیں، یہ روح کی نعمت ہے۔ کیا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں؟ روحوں کا امتیاز کرنا ایک اور مکاشفاتی نعمت ہے۔ روحوں کا امتیاز کرنا ان نعمتوں میں سے ایک ہے جس میں خدا پردہ اٹھاتا ہے اور آپ روح کے دائرہ کار میں دیکھ سکتے ہیں۔ عام طور پر فرشتوں یا بدروحوں کا دائرہ کار ہوتا ہے، اور میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں۔ دراصل میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں جو روح کی اس نعمت میں کام کرتی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ خدا اکثر اوقات اچانک کسی عمارت یا کسی گھر کی دیواروں کو غائب کر دیتا ہے اور وہ روحانی دنیا کی چیزوں یا ٹکڑوں کو دیکھتی ہے جو کسی خاص صورتحال میں ملوث ہوں۔ وہ تنازع کو، جدوجہد کو دیکھ سکتی ہے، اور پھر وہ روحوں کے امتیاز کو بروکار لاتے ہوئے دعا کرتی اور انہیں دھکیلتی ہے۔ پتا ہے، ان لوگوں کی حمایت میں دعا کرتی ہے۔ دیکھیں، ایک مکمل نادیدہ دائرہ کار وجود رکھتا ہے۔ خدا کی بادشاہی ایک نادیدہ دائرہ کار میں ہے، اور جب ہماری زندگیوں میں روح کی نعمتیں کام کرتی ہیں تو خدا اپنی مرضی سے ہمیں اس دائرہ کار میں دیکھنے کی اجازت دیتا ہے۔ کیا اس کی کوئی سمجھ بنتی ہے؟ آج کا پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ، اور ایک لہجہ لے کر آپ کو حوصلہ افزائی کرنا چاہوں گی، اور خدا، اس کے کلام اور سچائی کی جستجو میں آپ کو داد دیتی ہوں۔ اور اس کی وجہ سب جانتے ہیں کہ ہم ایک غیر معمولی اور غیر متوقع دور میں رہتے ہیں، اور ہمیں بہت زیادہ معلومات مل رہی ہیں، چاہے وہ میڈیا کے ذریعے سے ہو، چاہے سوشل میڈیا کے وسیلے سے ہو، چاہے ہماری گوگل پر تحقیق کے ذریعے سے ہو۔ ہم اسی طرح کی دنیا میں رہتے ہیں، ہم تک بہت زیادہ معلومات پہنچ رہی ہیں، اور ایک بڑا سوال ہے، ہم سب پوچھ رہے ہیں، سچائی کیا ہے؟ میں کس پر یقین کروں؟ کون سچ بتاتا ہے؟ یوں لگتا ہے کہ بہت سے لوگ سمجھ نہیں رہے کہ کیوں، کس پر یقین کریں، اور کون در حقیقت ہمیں سچ بتا رہا ہے۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ یسوع نے خود یہ فرمایا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ یسوع ہمیں بتاتا چلا گیا، اسے سنیں، یسوع ہمیں بتاتا چلا گیا جیسا کہ وہ دعا کر رہا تھا کہ اے باپ، تیرا کلام سچائی ہے، بائبل سچائی ہے۔ اور پھر یسوع نے ہمیں بتایا کہ روح القدس روح حق ہے، وہ سچائی میں ہماری رہنمائی کرے گا۔ اب مسیحی ہوتے ہوئے سنیں، ہمیں بڑا فائدہ ہے، ہمیں سچائی، خدا کے کلام اور خود یسوع تک روح القدس کی طاقت سے
جو ہمیں سمجھائے گا، دسترس رکھنے کا امتیاز حاصل ہے۔ وہ ہماری سچائی کو سمجھنے میں مدد کرے گا اور ہمیں سچائی کا ایک ریڈار دے گا۔ وہ اندرونی طور پر سچائی کا پتہ لگائے گا۔ بس جیسا کہ ہم زندگی میں سفر کرتے ہیں، جیسا کہ ہم زندگی میں خدا کے مقصد اور منصوبے پر چلتے ہیں، تو ہمارے اندر سچائی کا پتہ لگانے والا آلہ ہوتا ہے۔ ہم کچھ سننے کے بعد کہتے ہیں، ہو نہیں، یہ سچائی نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یا ہم سننے کے بعد باطنی طور پر کہتے ہیں، ہاں یہ سچ ہے، میں جانتا ہوں یہ سچ ہے۔ ہمیں یہ کیسے علم ہوا؟ ہم ایسا تب ہی کر سکتے ہیں جب سچائی پر ہماری مضبوط اور بھرپور بنیاد ہو، اور 20 برسوں سے ہم لوگوں کی یہی مدد کر رہے ہیں کہ بائبل کی ابتدائی باتوں پر گرفت پائیں اور سچائی شناس آلہ مضبوط ہو۔ ہمارے پاس بہت سے ذرائع اور مصنوعات ہیں۔ اس سلسلے میں مدد کرنے کے لیے ہماری ٹیم نے بہت سا مواد جمع کر رکھا ہے، جیسا کہ ریگولر پوڈ کاسٹ، جیسا کہ اس ٹی وی شو جیسی چیزیں، اسمارٹ ٹی وی چینل، تاکہ آپ کی روکو، ایپل ٹی وی، فائر اسٹک، امیزون تک رسائی ہو اور ہمارے تمام پروگرامز دیکھ سکیں۔ یوٹیوب چینل جیسی چیزیں 20 زبانوں میں ترجمے کے ساتھ، 20 کتب جیسی چیزیں۔ میرا مطلب ہے اتنے سارے ذرائع جو بنیادی باتوں کو سمجھنے اور آپ کے اندرونی سچائی شناس آلے کو مضبوط بنانے میں آپ کی مدد کرے۔ اس لیے میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں کہ آپ در حقیقت مجھے بتانے دیں کہ ہم نے 12 کورسز کے ساتھ ایک آن لائن یونیورسٹی قائم کی ہے۔ ہر کورس $12 کا ہے۔ شاید آپ اس کا جائزہ لینا چاہتے ہیں۔ در حقیقت ہم ایسا کرنے میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ آپ thebasicswithbeth.tv پر جائیں اور سب مختلف لنکس کو فالو کریں تاکہ ہماری ابتدائی باتوں کے بہت سے کورسز میں سے کوئی ایک آزمائیں، اور وہ بھی بالکل مفت۔ اسے آزمائیں اور خدا کو اپنے کلام کی بنیادی باتوں میں اور اپنے سچائی شناس میں مضبوطی بخشنے دیں، ٹھیک ہے؟ بس میں آپ کو سب کچھ بتانا چاہتی ہوں، میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں اور جوش دلانا چاہتی ہوں۔ بس میرے ساتھ شامل ہونے کے لیے شکریہ۔ آئیے قوت کی نعمتوں کے متعلق بات کرتے ہیں۔ قوت کی نعمتیں منظر پر تب نمودار ہوتی ہیں جب یہ نعمتیں کسی شخص کو کوئی ناممکن کام کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ روزمرہ کی زندگی میں ایسا کرنا ممکن نہیں۔ معجزہ ان نعمتوں میں سے ایک ہے۔ یہ تب وقوع میں آتا ہے جب خدا کسی کو کلام کرنے یا کسی پر ہاتھ رکھ کر دعا کرنے یا کچھ ایسا کہنے کے لائق بنائے جس سے معجزہ وقوع میں آئے۔ اور بے شک ہم معجزات کو دیکھتے ہیں۔ ہم مسیح کی زندگی اور خدمت میں تمام نعمتوں کو دیکھتے ہیں۔ اس میں سے روح کی ہر نعمت بہتی تھی اور اس کے پاس ناقابل پیمائش روح تھی۔ میرے اور آپ کے پاس ہم اس کی مرضی کے موافق ایک یا ایک سے زیادہ نعمتوں میں کام کرتے ہیں، لیکن معجزات کی یہ نعمت یوں ہوتی ہے جیسے عہد عتیق میں ہم کلہاڑے کے لوہے کو پانی پر تیرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یہ ایک نشان ہے، یہ ایک معجزہ ہے۔ ایسے عام طور پر نہیں ہوتا۔ یسوع اب بھی معجزات کرتا ہے۔ عبرانیوں میں لکھا ہے کہ وہ کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ بس جیسا وہ چاہتا ہے معجزات کرتا ہے، اور اگر کوئی معجزہ نہ ہو تو وہ مر جائیں گے۔ وہ نیچے جا رہے ہیں جب تک کہ کوئی مافوق الفطرت معجزہ انہیں نہ بچائے۔ بس آج بھی معجزات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بس معجزات کی نعمتیں، شفاؤں کی نعمت کی بابت کیا ہے؟ ہم نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا، لیکن مجھے یہ بہت پسند ہے۔ اور ایسے وقت بھی آتے ہیں جب روح القدس لوگوں کو کسی کے لیے دعا کرنے کی استطاعت دیتا ہے کہ کسی پر ہاتھ رکھیں، ان کو تیل سے مسح کریں، اعلان کریں، یا روح القدس کی نعمت سے کسی پر دعا کریں۔ یہ مخلوق نہیں، دعا کرنے والا شخص بھی نہیں، ان میں طاقت نہیں ہے، لیکن روح القدس میں طاقت ہوتی ہے اور وہ کسی کو وسیلہ بناتا ہے، اور پھر اس کی شفا کی نعمتیں اس شخص کے وسیلے سے اس شخص کی طرف بہتی ہیں جسے شفا کی ضرورت ہوتی ہے۔ خاص طور پر یوں محسوس ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص ایک یا ایک سے زائد مرتبہ شفا کے دائرہ کار میں کام کرتا ہے تو ممکنہ طور پر وہ اس نعمت میں زیادہ تواتر کے ساتھ کام کرتا ہے۔ میں یہ چاہتی ہوں کیونکہ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ یہ دیکھا ہے، جب وہ لوگوں پر ہاتھ رکھتا ہے اور انہیں تیل سے مسح کرتا ہے تو اس نے کئی مرتبہ یہ کہا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ یہ اس کے ہاتھوں میں ہے۔ بہرحال یہ اس کی قوت نہیں، لیکن وہ مسح کو محسوس کرتا ہے۔ وہ خدا کی شفا دینے کی قوت کو اپنے ہاتھوں میں محسوس کرتا ہے، اور گزرے برسوں میں اس نے لاتعداد لوگوں پر ہاتھ رکھے ہیں جو لگتے تھے کہ کل مر جائیں گے، جیسا کہ وہ موت کی دہلیز پر ہوں، لیکن روح کی نعمت کی وجہ سے ہی تھا۔ جیف میں کوئی قوت نہ تھی، روح کی نعمت کی وجہ سے وہ خدا پر ایمان رکھتے ہوئے لوگوں پر ہاتھ رکھتا تھا۔ پھر ایک اور قوت کی نعمتیں، یہ ایمان کی نعمت ہوتی ہے۔ ایک بار پھر ایمان کی یہ نعمت نارمل ایمان سے مختلف ہوتی ہے، کیونکہ ہر ایماندار ایمان رکھتا ہے۔ بائبل فرماتی ہے کہ راست باز
ایمان سے جیتا رہے گا۔ بس ہم سب کو ایمان رکھنا ہے، لیکن پتہ ہے ایمان کی یہ نعمت، اس ایمان کا بخشا جانا اور آمیزش ہے جو خدا تب عطا کرتا ہے جب کسی شخص کو بحران کا سامنا ہو۔ عام طور پر وہ اپنا سب کچھ بیچ کر بائبل اسکول میں چلے جاتے ہیں، وہ اپنا سب کچھ بیچ کر اپنی 6 ہندسی تنخواہ کی ملازمت چھوڑ دیتے ہیں، وہ خدمت کی بلاہٹ کو محسوس کرتے ہیں، وہ مشن فیلڈ یا کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ یہ الفاظ دیگر اکثر اوقات یہ ایسی ڈرامائی تبدیلی ہوتی ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ کا ایسا کرنا دیوانگی ہوگا، سوائے ایمان کی نعمت کے فطرتی طور پر یہ ایسا ہی لگے گا۔ میں ہماری زندگیوں کے سفر کے دوران ایسی صورتحال کو یاد کر سکتی ہوں، میں اور میرے شوہر نے اس چیز کا تجربہ پایا ہے۔ اب کچھ روح کی نعمتیں ایسی بھی ہیں جن کا ہمیں کبھی تجربہ نہیں ہوا کیونکہ یہ اس کی مرضی کے مطابق نہ تھا، لیکن بعض کا تجربہ ہوا ہے۔ ایمان کی نعمت کا ہمیں اس لیے تجربہ ہوا کیونکہ میرا ایمان ہے کہ کلیسیا کی رہنمائی کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرا ایمان ہے کہ آپ میں سے بعض لوگوں کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کر مشن فیلڈ میں جانے کے لیے ایمان کی ضرورت ہے، اور آپ نے ایسا کیا بھی ہے۔ اوکے، بس میں جانتی ہوں کہ ہم نے خاصا احاطہ کر لیا ہے، لیکن اپنی تشنگی دور کرنے کے لیے مجھے امید ہے کہ آپ اس کی مزید گہرائی میں جائیں گے، اور مجھے امید ہے کہ یہ بھی سمجھ سکیں گے کہ آپ کی زندگی میں خدا نے آپ کو کس طور پر استعمال کیا ہے۔ آئیے روح کی 3 اور نعمتوں کی بات کرتے ہیں۔ یہ روح کی بولنے والی نعمتیں ہیں۔ اوکے، آپ کے پاس اپنی جانی پہچانی زبان میں روح کی تحریک سے نبوت ہے۔ وہ الفاظ جو خدا کسی مقصد کے تحت کسی کو دیتا ہے، بائبل فرماتی ہے کہ تسلی، نصیحت اور حوصلہ افزائی کے لیے ہیں، اور یہ وہ الفاظ ہوں گے جن کی آپ میں تحریک ابھرے گی۔ بس میں چاہتی ہوں کہ کسی کی زندگی یا مستقبل کی بابت یا جو ان پر گزر رہی ہے اس میں ان الفاظ سے ان کی حوصلہ افزائی کروں۔ نبوت، جانی پہچانی زبان میں تحریکی الفاظ۔ پھر آپ کے پاس زبانیں ہیں۔ بیگانہ زبان بولنا بائبل فرماتی ہے، اور زبانوں کا ترجمہ کرنا، یہ کسی نامعلوم زبان میں بولنا ہے۔ غیر زبانیں نامعلوم زبان میں ہوں گی، لیکن یہ روح القدس کی تحریک کے الفاظ ہوں گے، اور بیگانہ زبانوں کا ترجمہ ان الفاظ کا کسی معلوم زبان میں ترجمہ کرنا ہے۔ صحیح؟ بس مجھے وضاحت کرنے دے۔ کسی نے کہا کہ اس کا طریقہ یوں ہے، اور میرے خیال میں یہ سچ ہے کہ بیگانہ زبانیں بولنا جمع ان کا ترجمہ نبوت کے برابر ہے۔ بیگانہ زبانیں نامعلوم زبان میں تحریکی الفاظ ہیں، لیکن اس کی تحریک خداوند کی طرف سے ہے، اور در حقیقت اس ضمن میں بیگانہ زبان میں بولنا آپ کے خلوت خانہ کی نجی زندگی میں دعائیہ زبان میں بیگانہ زبان میں بولنا نہیں ہے۔ اس میں اس کے متعلق بات نہیں کی جا رہی، بلکہ یہ لوگوں کے درمیان غیر زبانوں میں بات کرنے کی بابت ہے جس میں خدا کوئی پیغام دے گا، اور اس میں وہ پیغام ہوگا جو وہ لوگوں کے گروہ، کلیسیا، دعائیہ گروپ یا کسی اور کو پہچاننا چاہتا ہوگا، اور وہ کسی کو اس زبان میں دے گا جسے وہ جانتے نہ ہوں گے۔ وہ اس کو منہ سے بولیں گے، اور بائبل فرماتی ہے کہ اس صورت میں اس پیغام کا ترجمہ کرنے کی بھی ضرورت ہوگی، اور پھر اس کمرے میں موجود کوئی اور یا پھر وہی شخص ترجمہ بھی کرے گا کہ روح اس ترتیب میں کیا کہنا چاہتا ہے۔ اوکے، یہاں چند دستبرداریاں ہیں، چند باتیں جن کا جاننا بھلا ہے۔ وہ یہ کہ غیر زبانوں کی تشریح ان کا فقط ترجمہ ہی نہیں ہے۔ اب میں کافی دیر سے عبادات میں، دعائیہ عبادات میں یا کلیسیا کی چھوٹی عبادات میں جاتی ہوں جہاں پر کوئی بیگانہ زبانوں میں کلام کرتا ہے۔ وہ کلیسیا کے لیے پیغام دیتا ہے، اور محسوس کر سکتے ہیں کہ روح القدس کچھ کہنا چاہتا ہے، اور انہوں نے وہ پیغام بیگانہ زبانوں میں دیا، اور پھر کوئی اور اس کی تشریح کرے گا۔ لیکن بعض اوقات بیگانہ میں کسی کا دیا ہوا پیغام شاید 30 سیکنڈ کا ہی ہو، لیکن اس کی تشریح 2 منٹ کی ہو۔ بس آپ سوچ رہے ہوں گے کہ واہ، انہوں نے تو اس میں اتنا زیادہ اضافہ کر دیا ہے، لیکن یہ سچ ہے کہ بیگانہ زبانوں کی تشریح ان کا ترجمہ نہیں ہوتی۔ یہ لفظ بہ لفظ ترجمہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ اس بات کی تشریح ہوتی ہے کہ جو روح القدس اس وقت لوگوں کے گروپ کو بتانا چاہتا ہے، اور روح القدس کیوں ایسا کرے گا؟ خیر، بائبل کے مطابق سب کے نفع کے لیے، سب کے فائدے کے لیے۔ کسی کو اس تصدیق کی ضرورت تھی، کسی کو اس حوصلہ افزائی کی ضرورت تھی، اور یہ روح کی نعمت تھی۔ روح القدس نے اسے جیسے چاہا استعمال کیا۔ کیا سمجھ آئی؟ ہم انہیں خود نہیں چلاتے، ہم انہیں نعمتوں کو آن یا آف نہیں کرتے، یہ اس کی مرضی ہوتی ہے۔ لیکن دوست، کیسی شاندار بات ہے کہ روح القدس کلیسیا میں ہمیں یہ نعمتیں دیتا ہے، اور ہم کلیسیا کے لیے خدا کی ترتیب کی بات کر رہے ہیں۔ یہ سب شائستگی اور ترتیب سے عمل میں آتا ہے۔ لوگ کلیسیا میں ان کاموں کو دیوانہ وار، اپنی مرضی اور بے ترتیبی سے نہیں کرتے۔ لیکن روح کی نعمتیں فقط تبھی کے لیے نہیں جب ہم چرچ میں ملتے ہیں۔ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے روح کی یہ نعمتیں اس کی مرضی سے ہمارے جائے ملازمت پر، سٹور پر، والدین اور اساتذہ کی کانفرنس میں بھی بروئے کار لائی جا سکتی ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ آپ کی دنیا میں روح القدس آپ کو علمیت کا کلام دیتا ہے۔ میں کسی کے ساتھ لنچ کر رہی تھی، میں چرچ کی عبادت میں نہ تھی جب مجھے کسی کے لیے کلام ملا، اور بے شک ایسے کام ہوتے ہیں۔
اور ہونے بھی چاہیے. یہ سب کے لیے مشترکہ مقام ہے. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بے ترتیب ہے. یہ ایک مشترکہ چیز ہونی چاہیے، جیسا کہ ہم مسیحی ہوتے ہوئے روح القدس کے سپرد ہوتے ہیں، روح القدس میں بہتے ہیں. روحانی چیزوں کے حوالے سے اس نے فرمایا، میں نہیں چاہتا کہ تم بے خبر رہو. یہ روح سے ممور کسی مسیحی کے لیے روزانہ کا معمول ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کو دیوانہ یا عجیب و غریب نہیں بننا، بلکہ آپ خود کو روح القدس کے سپرد کر کے باطن میں سنتے ہیں. آپ خود کو اس کی مرضی پر چھوڑتے ہیں تاکہ یہ نعمتیں کلیسیا اور باہر شائستگی اور ترتیب سے بہیں. اس طرح نہیں جس سے تقسیم یا شش و پنج یا جھگڑا پیدا ہو. اس طرح نہیں کہ آپ پاسٹر کے اختیار سے کام کریں جس کے ماتحت خدا نے آپ کو بلایا ہے. کیا کوئی سمجھ بنتی ہے؟ میرا مطلب ہے کہ اگر آپ وہ روح اور دل حاصل کر لیں تو میرا خیال ہے کہ روح القدس خوش ہوگا اور وہ ان نعمتوں کو اور بھی زیادہ بہنے دے گا. ہمیں وہاں مسائل پیش آتے ہیں جہاں لوگ بے ترتیبی سے کام کرتے ہیں، دیوانے ہو جاتے ہیں، جہاں لوگ یہ کام روحانی غرور یا خوف کی وجوہات سے کرتے ہیں. ہم نے گزشتہ پروگرام میں افسیوں 4:11-16 میں 5 گنا خدمت کے عہدوں کا ذکر کیا تھا، اور یہاں یوں مرقوم ہے، اور اسی نے یسوع نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا. یہ 5 گنا خدمات ہیں، اور یہاں لکھا ہے بعض. پس ہر کسی کو خدمت کے ان عہدوں کی بلاہٹ نہیں ملی، اور یہ عہدے اور بلاہٹیں ہیں. پس آپ ان عہدوں تک زبردستی نہیں جاتے، آپ خود کو ان کے لیے مقرر نہیں کر سکتے. اب میں ایک پاسٹر ہوں، اب میں نبی ہوں. نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے. صرف وہی ایک ہے جو کسی عہدے کی بلاہٹ دیتا ہے. پس سوال ہے کہ آپ کو کیسے علم ہو سکتا ہے کہ آپ کو ان عہدوں کی بلاہٹ ملی ہے، اور پھر اس کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ جیسا کہ یہ خود کو مقرر کرنا نہیں، اگر یسوع نے کیا ہے تو دوسرے لوگ کس طرح آپ کے عہدے کو جانیں گے؟ خیر، خدا کا اپنا بندوبست ہے، اور ہم خدا کی ترتیب کی بات کر رہے ہیں. پہلا قدم وفاداری. پہلا قدم وفاداری ہے. مقدس پولس فرماتا ہے کہ جب خدا نے اسے وفادار جانا تو اس کو خدمت دی. پس پہلا قدم وفاداری ہے. آپ اپنی مقامی کلیسیا میں پیوست ہو جاتے ہیں، آپ خدا کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کرتے ہیں. آپ بظاہر فطرت کے نیچے سے شروع کرتے ہیں، آپ سیڑھی کے نیچے حصے سے شروع کرتے ہیں اور خدمت میں پیوست ہو جاتے ہیں. جیسا کہ ہم نے بات کی کہ آپ اپنی نعمتوں کو اپنے لیے راہ بنانے دیتے ہیں، لیکن پھر ہم غلاطیوں 2 میں دیکھتے ہیں، اور میرے خیال میں یہ ایک عظیم اصول ہے. یہاں تک کہ مقدس پولس کے حوالے سے بھی اس نے اپنی بلاہٹ، نعمتوں اور خدمت کے عہدے کے حوالے سے فرمایا. آپ کو پتا ہے کہ وہ کلیسیا کا ستانے والا تھا. کلیسیا مقدس پولس سے خوف زدہ تھی، اور پھر اچانک وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، میں استاد ہوں. اور میں تصور کرتی ہوں کہ لوگ کہتے ہوں گے یہ شخص مسیحوں کو قتل کرتا ہے. اپنی بلاہٹ اور اپنے عہدے کے ساتھ کیسے پہچانا گیا؟ اور غلاطیوں 2 میں وہ فرماتا ہے، جب انہوں نے اس توفیق کو معلوم کیا تو کلیسیا کے ستونوں نے مجھے دہنا ہاتھ دے کر شریک کر لیا. اور میرے خیال میں یہ تنقید کرنے کے لیے شاندار بیان ہے. آپ اپنی مقامی کلیسیا میں پیوست ہیں، آپ وفادار ہیں، اور پھر آپ مقامی کلیسیا کے ستونوں کو، جو آپ کا پاسٹر اور دیگر روحانی رہنما ہیں جن کے ماتحت آپ خدمت کرتے ہیں، آپ ان کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ روح القدس کی مدد سے اس توفیق کو پہچانے، تاکہ وہ توفیق کو، اور یہاں تک کہ آپ کی زندگی کے کسی نقطے پر خدمت میں ملنے والی بلاہٹ کو پہچانے، انہیں پہچاننے اور اس کی تصدیق کرنے اور اس میں بڑھنے کے لیے اپنی مدد کرنے دے. کیا اس کی کوئی سمجھ بنتی ہے؟ مجھے اجازت دے کہ میں جلدی سے عہدوں کی ہر ایک نعمت کی تعریف کروں تاکہ آپ کے پاس ہی ہو. اوکے، پس رسول بھیجے جاتے ہیں، وہ آغاز کرنے والے ہیں، وہ پہل کرنے والے ہیں، وہ بولنے والے ہیں، انہیں کچھ شروع کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے. مبلغین کلیسیائی زندگی میں شروع کرنے والے، اوکے، انہیں کاموں کو شروع کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے. اور بائبل فرماتی ہے کہ انہیں ان کی زندگی میں سے بہنے والے معجزات سے پہچانا جاتا ہے. اوکے، انبیاء، پرانے عہد نامہ کے انبیاء پیش گوئی اور پیش بینی کرنے والے ہوتے تھے. نئے عہد نامہ کے انبیاء تھوڑے مختلف ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں خدا کلام، نبوتی کلام دیتا ہے، اور پھر اس میں کلیسیا تعمیر ہوتی ہے. اور ہم تمام تاریخ اور وقتوں میں دیکھتے ہیں کہ روح القدس کیا کرتا رہا ہے. جو شخص نبی ہونے کے لیے بلایا جاتا تھا وہ آئے گا، اور بہت سے دوسرے انبیاء آئیں گے، اور ان کے پاس وہ کلام ہوگا جس پر اس دور میں کلیسیا تعمیر کی گئی تھی. اور پھر نبوتی عہدے ذرا مختلف ہوتے ہیں. چھوٹا سا انتباہ، عام نعمت یا روح کی نبوتی نعمت سے مختلف ہوتے ہیں. ہر کوئی جس کے پاس نبوتی نعمت ہے نبی کے عہدے پر کھڑا نہیں ہو سکتا. یہاں پر امتیاز دیکھا ہے. اور پھر میں جانتی ہوں کہ ابتدائی باتیں
बता रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इन इस्तिलाहात के दायराकार का इल्म रखें। रसूल, अंबिया और मुबश्शिर रूहों को जीतने वाले हैं, लेकिन उनको कलीसिया को रूहें जीतने की तरबियत देने के लिए बुलाया जाता है। और आप अक्सर औकात मुबश्शिरों से शिफायाबी को बहते देखेंगे। वो मौजज़ात दिखाने में शानदार और मज़बा की बुलाहट में अजीम हैं। आप किसी मुबश्शिर को माइक दें और वो आपकी नाव खींचता मुनादी करते जाएंगे और फिर मज़बा से बुलाएंगे और सब नजात पाते हैं। ये क्या है? ये बुशारा देने की नेमत और मुबश्शिर का ओहदा है। फिर आपके पास पास्टर्स हैं। पास्टर्स का ओहदा मकामी कलीसिया में वो बुनियादी रहनुमा होते हैं। वो यीशु भेड़ों के बड़े चरवाहे ने बुलाए होते हैं। और फिर आखिर में आपके पास मुअल्लम है और असातिज़ा आते हैं और सतर ब सतर और हुक्म ब हुक्म उनका मतलब समझाते हैं। वो नुक्तों को मिलाते हैं और आप खुद बास चीजें देखना शुरू कर देते हैं। ऐसे बाइबल को आप पहले ना देखते थे, आप खुद से यूं ना देखते थे, लेकिन उस्ताद मदद करते हैं और आप यूं कहते हैं ये तो हर वक्त यही था, लेकिन अब मैं इसे देख सकता हूँ। बस क्या इस सब की कोई समझ बनती है? मैं जानती हूँ कि अभी बहुत सा अहाता करना बाकी है। हमने अभी इस पर 2 प्रोग्राम सिर्फ किए हैं, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि इसने आपको हिलाया है। और कुछ नहीं तो आपको यूं करना होगा। आप कहें, ए पाक रूह, मैं हाजिर हूँ, मेरी आवाज़ सुनना चाहता हूँ, मैं तेरी आवाज़ सुनना चाहता हूँ, मैं खुद को तेरे सुपुर्द करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तू मुझे अता की गई किसी भी नेमत को इस्तेमाल करे जो कुछ करने के लिए तूने मुझे बुलाया है। वो चाहता है कि आप इस मकूफुल फितरत ना उकताने वाली मसीही ज़िंदगी गुजारें। अपना मकाम ढूंढे, अपनी लाइन में रहें और दोस्त आओ इस काम को करें, ठीक है? बस मुझे उम्मीद है कि आपने आज के प्रोग्राम को एंजॉय किया होगा। इस मजमून पर तालीम देना और आपके साथ रहना मुझे बहुत पसंद है और मैं आपसे आइंदा प्रोग्राम बेथ के साथ इब्तिदाई बातें पर मिलने का इंतजार नहीं कर सकती। ठीक है, आइंदा मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। हे, आज बेथ के साथ इब्तिदाई बातें में शामिल होने का शुक्रिया। मैं बड़ी खुश हूँ कि हम मुंसलिक हुए। जाने से पहले हम वाकई आपकी हौसला अफजाई करना चाहते हैं कि आप कलाम खुदा यानी बाइबल तक पहुँचें, और ख़ास तौर पर हमने आपके लिए आला एक ज़रिया तख्लीक किया है ताकि ऐसा करने में आपकी मदद कर सके। ये किताब है जो इब्तिदाई बातों पर गिरफ्त हासिल करना कहलाती है। ये बाइबल स्टडी के लिए एक अमली किताब है जो इब्तिदाई बातें सीखने में आपकी मदद करेगी। इनका मुताला करके उनको अपनी रूह में उतार लें। और इसका बेहतरीन हिस्सा यूँ है कि ये उर्दू में खाली जगह पुर करने वाली किताब है। इसका उर्दू में तर्जुमा भी किया गया है और हम चाहते हैं कि आप इसे बिल्कुल मुफ्त हासिल करें। बस basicswithbeth.tv पर जाएं। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। कलाम को हमारे साथ पढ़ें। हम खुदा के कलाम की इब्तिदाई बातों पर गिरफ्त हासिल करेंगे और ये हमारी खुशी और एजाज़ है कि कलाम खुदा के साथ आपके पास पहुँचे। खुदा आपको बरकत दे। जाने से पहले आपको एक चीज और बतानी है। बेथ के साथ इब्तिदाई बातें टीवी अब रोको, एप्पल टीवी, Amazon Fire टीवी और एंड्रॉयड टीवी पर भी दस्तयाब है। इसका मतलब ये है कि नशरियात को इस नेटवर्क पर देखने के साथ आप बेथ के साथ इब्तिदाई बातें टीवी की तमाम एक साथ जब चाहें देख सकते हैं। 24/7 इब्तिदाई बातें हासिल कर सकते हैं। बस हम आपको दावत देते हैं, बेथ के साथ इब्तिदाई बातें टीवी पर आएं। आपके पास कोई सा भी स्मार्ट टीवी प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, अपने दोस्तों को बताना यकीनी बनाएं। आज शो देखने के लिए शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि इस पैगाम ने आपको इब्तिदाई बातें समझने, जिंदगी गुजारने और कोई मादी शय करें। DVR को सेट करना यकीनी बनाएं ताकि आपकी कोई किस्त रह न जाए। बेथ जोन्स के साथ इब्तिदाई बातें या तलब फरमा कर ज्यादा प्रोग्राम देखने के लिए thebasicswithbeth.tv पर विजिट करें।